औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की ज़ात बरकत के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शख्सियत। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम आपके बारगाह नाज़ में जिनके तवस्सुत से ये कायनात की रंगीनियाँ आबाद हैं। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ हाफिज राशिद का सलाम कबूल कीजिए। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो हमारा मौजू जो है वो मीडिया के हवाला से है। चूँकि मुआशरे में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। हर शख्स की रसाई मीडिया तक मुमकिन है। पहला पहल तो होता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए ही लोगों तक चीज़ें जो है पहुंचा करती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा मौसर ज़रिया बन चुका है ज़राए इब्लाग का। तो वो हर किसी की रसाई में है और उसके अहाता सपुर्दे किताब में है और हर कोई उस तक पहुंच रखता है। इसलिए इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके फ़वाइद भी हैं। आज इस पे गुफ्तगू करेंगे कि इसके कौन-कौन से फ़वाइद हैं, कौन से इसके नुकसानात हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ हाथ में आए और उसका बेदरेग इस्तेमाल करना, ये भी एक अखलाकन कोई अच्छी चीज़ नहीं हुआ करती। हर चीज़ की हदूद होती हैं, उन हदूद के अंदर रहकर, उन हिसार के अंदर रहकर ही चीज़ों को देखना और उसके मुताबिक इस्तेमाल करना, ये मुआशरती और अखलाकी ज़िम्मेदारी हुआ करती है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज जो मौजूद हैं अल्लामा असद अली कादरी साहब, सर आपके वक़्त का शुक्रिया और साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अब्दुल रहमान साहब। हमारे मेहमानान गिरामी उलमाए किराम हैं, उलमाए किराम से इन चीज़ों के बारे में रहनुमाई लेंगे, क्योंकि वो बेहतर तरीके से हमारी रहनुमाई कर सकेंगे कि आया इस मीडिया के इस्तेमाल में कोई दीनी पहलू भी है या नहीं है। क्योंकि दीन का एक जहाँ तक हमारा मुताला है कि चूँकि मीडिया एक खबर की हैसियत रखता है, तो खबर जो है उसके बारे में अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि अगर कोई फासिक खबर तुम्हारे पास लाए तो उसकी तहकीक लाज़मी है। तो फिसक तो खैर ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि मीडिया के ऊपर बैठे लोग फासिक हैं, उसने ज़न ही रखना चाहिए। लेकिन चूँकि उनके हवाले ज़िंदगी का इल्म नहीं होता, इसलिए उनकी खबर की तहकीक करना, तफ्तीश करना हमारे लिए ज़रूरी हुआ करता है। वगरना अगर खबर की तहकीक ना की जाए तो उसके नतायज वही हो सकते हैं जो सानिया सियालकोट के जरिए हमारे सामने आए हैं। अल्लामा असद साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप इसके बारे में इरशाद फरमाएं कि मीडिया जो है इसके मुआशरे पर असरात कैसे हैं और मुआशरे की हैसियत से, मुआशरे की निगाह से आप इसको किस तरह देखते हैं। अल्लामा असद साहब आवाज आ रही है? जी जी जनाब, आवाज अब आई है। मैं कर रहा हूँ कि मुआशरे में मीडिया का किरदार जो है इसके हवाला से आप किस निगाह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी राशिद हुसैन साहब। मैं आपका एक बहुत फिर शुक्रिया करता हूँ कि इस अहम मौजू पर मुझे आपने बुलाया और प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया का हमारी रियासत में, हमारे माशरे में एक बहुत अहम रोल है और यकीनन सोशल मीडिया जो है ये अब एक हमारा हिस्सा बन चुका है, रियासत का एक मजबूत पिलर बन चुका है। और जैसे दीगर इदारे वर्क कर रहे हैं, इसी तरह मीडिया का किरदार भी बहुत अहम है और माशरे की इस्लाह पर, माशरे पर इसकी बहुत बड़ी छाप है। अब देख लें कि कोई भी जो है मामला जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, अवाम उन्नास तक पहुंचाना चाहें, तो उसका एक मौसर जरिया जो है वो मीडिया है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो हम अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यकीनन ये मुआशरे में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और ये एक हमारे मुआशरे का एक जो है वो रुकन बन चुका है। इसी तरह हर जो काम है, कोई भी चीज है, उसके फवायद भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुतलकन आप मीडिया कह दें,
تو मीडिया के बेशक जो है वो फ़वाइद बेपनाह फ़वाइद हैं और बेपनाह नुकसानात। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथों में है, अगर आप इसको अच्छा इस्तेमाल करना चाहें, इसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा इस्तेमाल करना चाहें, आप जो है इसका बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मीडिया जो है इसके बारे में यही अमूमी राय पाई जाती है कि अपने जो है जिस तरह इंसान चाहे इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो मालिकान के हुक्म पर और उनकी माँ पर ही चलते हैं। तो उस हवाला से जो मीडिया पर लोग काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनकी ज़ाती राय नहीं हुआ करती, उन पर को पीछे जो है वो मजबूर किया जाता है, इस हवाले से वो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। बहरहाल इसके बेशुमार पहलू हैं, इन पे गुफ्तगू आगे चल के करते हैं। ना अब्दुल रहमान साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप इरशाद फरमाएं कि तालीमी हवाला से, क्योंकि सीखने सिखाने के हवाला से बहुत ज्यादा मीडिया का रोल है, ये मानना पड़ेगा। पहले प्रिंट मीडिया था, उसके हवाला से बेशुमार अदबी तहरीर जो है वो हमारे सामने आती थी, दुनिया की खबरें हमारे सामने आती थी। इस तरह एजुकेशन के हवाला से सिस्टम जो था उसके हवाला से चीजें सामने आती। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उससे हमें काफी इस्तेफादा करना पड़ता था, और अब सोशल मीडिया के जरिए हमें आए रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि तालीमी निज़ाम पर इस मीडिया के क्या असरात मुरतब हुए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो मैं हाफिज़ राशिद हुसैन साहिब आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से, समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि इतने अहम और इतने मौसर, मैं समझता हूँ कि मौसर तरीन मौज़ू के ऊपर आपने आज का ये टॉपिक छेड़ा। और जिस तरह के आपका प्रोग्राम के हवाला से है कि अपने-अपने हिस्से की शम्मा जला लो। मैं समझता हूँ कि आप अपने हिस्से की वाक़ई ही शम्मा जला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपके लिए कामयाबी और कामरानियाँ हैं और आखिरत में भी आपका इसके लिए हिस्सा है। मीडिया के हवाला से अल्लामा असद साहब ने बहुत अच्छे तरीक़ा से हमें बताया कि मीडिया का हमारी माशरती ज़िंदगी के ऊपर इसके कितने असरात हैं, मनफ़ी भी हैं, मस्बत भी हैं। देखें, ये जो मीडिया है ये हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़ बन चुका है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। सूरज की रोशनी जब आबो-ताब के साथ वो चमक रही होती है, तो हमारी आँखें बंद करने से सूरज की रोशनी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। हमें अब बिल्कुल। ये कबूल करना होगा कि सोशल मीडिया जो है ये हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़ बन चुका है, जिसका असर जो है वो महसूस और गैर महसूस दोनों तरीकों से हमारी ज़िंदगी के ऊपर उसको मुतासिर कर रहा है। आइली ज़िंदगी को हो इंसान की, या कारोबारी ज़िंदगी हो, सियासी ज़िंदगी हो, या इक़्तिसादी हो, तालीम हो या तिजारत हो, सनत हो या ज़राअत हो, सेहत हो या अख़लाक हो, इंतज़ामी अमूर हों या कोई भी अमन आमा हो, मुल्क के दाख़िली मामलात हों या मुल्क के इंतज़ामी अमूर हों, माशरती मसाइल हों या तालीमी मसाइल हों या तहज़ीबी इदारे हों, साइंसी तहक़ीक़ात हों या इल्मी नज़रियात, ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं कि जिस शोबा के अंदर मीडिया का जो दायरा कार है, वो शामिल ना हो। मीडिया इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हर शोबे का तर्जुमान होता है। और मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ, जो आपने सवाल किया कि हमारी जो तालीमी जो निज़ाम है हमारा, उसके ऊपर हमारे मीडिया का असर क्या है, कितना है, क्यों है, मस्बत है या मनफ़ी? आपने मुझसे सवाल किया कि इसके मस्बत असरात क्या हैं? तो देखें कि तालीम के हवाला से जिस तरह के पहले दौर में ये हुआ करता था कि लोगों के पास किताबें होती थी, जदीद वसाइल नहीं हुआ करते थे। एक किताब हासिल करने के लिए लोगों को बहुत दूर तक सफ़र तय करना पड़ता। लोग दूर-दूर तक बिल्कुल। जाते और किताब को हासिल करते, उससे एक महदूद इल्म हासिल होता। मेहनत ज़्यादा लगती, वक़्त ज़्यादा लगता, लेकिन उसके साथ-साथ उस बंदे के पास एक महदूद इल्म, एक किताब आ जाया करती थी। अब देखें कि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, एक क्लिक के नीचे हमें कई कुतुब का ज़ख़ीरा मिल जाता है। एक क्लिक बिल्कुल। के अंदर हमें कई ज़्यादा ऐसी तहक़ीक़ात जो क्या पता सालों साल इंसान के लग जाते, वो हमें मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर मिल जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी तालीमी निज़ाम के अंदर हमारे सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है और मैं इसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत से देखता हूँ। वो कैसे? कि अभी हालिया कुछ अरसा पहले
پاکستان اور پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے ہر ایک نظام جو ہے وہ درب برہم ہو چکا تھا۔ لیکن دیکھیں کہ اگر میڈیا نہ ہوتا تو ہمارا یہ تعلیم کا سلسلہ یہ بند ہو جاتا، بچے اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جاتے، پڑھانے اور پڑھنے کا یہ جو تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اب دیکھیں کہ میڈیا نے اس سلسلے کو بحال رکھا اور بڑے اچھے اور بڑے احسن اقدام کیے، لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کر پڑھایا۔ میں خود بھی کیونکہ ایک ٹیچر ہوں، میں نے بھی لوگوں کو تعلیم دی، میں ایک طالب علم بھی ہوں، اور میں نے خود بھی گھر بیٹھ کر سیکھا۔ یعنی سیکھنے اور سکھانے کا جو ایک طریقہ کار ہے، ایک جو سلسلہ ہے، یہ ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح خواتین کی بات میں لے لوں، علامہ عبد الرحمان صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی جی جاری رکھیں۔ جی، خواتین اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ کتنا بینیفٹ ہے کہ جس طرح کرونا کی صورتحال میں بھی خواتین جو ہے، بچے جو ہے، ہر ایک بندہ اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اس کا میں پوائنٹ یہاں پر آخری میرا پوائنٹ ہے کہ وقت کا جو ضیاع ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم تحقیق کریں، اگر میڈیا نہ ہوتا تو ہم کئی کتابیں کھنگال کر ہمیں کیا پتا ایک ورق کا ایک صفحہ اس کی ہمیں ریسرچ ملتی۔ سوشل میڈیا اور یہ میڈیا کے تھرو مطلقاً ہم میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس علامہ صاحب نے کہا میڈیا کے تھرو ہم نے وقت کو بچایا ہے، وقت کو بچا کر ہم نے اس سے کام زیادہ لیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری تعلیمی نظام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہمارا میڈیا رکھتا ہے۔ اگر ہم میڈیا سے اگر اچھے طریقے سے اگر کام لیں، میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل اپنے گھر میں بیٹھ کر، ابھی دیکھیں پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز جایا کرتے اور استاذ کے پاس چند لمحے بیٹھ کر گھر آ جاتے اور استاذ سے وہ محروم ہو جاتے۔ ابھی یہ جو میڈیا ہے یہی ہمارا استاذ ہے، میڈیا ہی ہمارا مرشد ہے، میڈیا ہی ہمارا رہبر ہے، ہر چیز ہم میڈیا بن چکا ہے۔ میڈیا استاد ہمارا ہے، ٹیچر ہے، ہم میڈیا سے جو سوال کریں گے ہمیں وہ پھر فوراً ہمیں وہ دے دے گا، اور ہم رات کو بھی گھر میں بیٹھ کر بستر کے اندر بیٹھ کر ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اس کے بارے میں میڈیا جو ہے بے شمار اچھے نتائج اس کے ذریعے برآمد ہو رہے ہیں۔ یقیناً پہلے معلومات جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوسوں میل سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑتا تھا، اب وہ ایک کلک کے نیچے جو ہے وہ ہمارا سب کچھ موجود ہے، ہم وہاں سے اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمان صاحب آپ کے اسکرین کا کچھ معاملہ ہے، شاید اس کو اگر مینج کر پائیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ تعلیمی نظام کے جو منفی پہلو ہیں ان پر کیا اثرات، یعنی کہ میڈیا کا استعمال دیکھا تو ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس کے منفی جو ہے وہ جہت کو واضح کرتی ہے، تو تعلیمی نظام پر منفی چیزیں آپ کس طرح ان کو دیکھتے ہیں؟ علامہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ اسد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے جناب، آواز تو آ رہی ہے۔ میں کیا ہے کہ تعلیمی نظام کے اوپر جو میڈیا کا اثر ہے اس کے منفی پہلوؤں کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی کریں۔ جی جی آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز آپ سن پا رہے کہ نہیں سن پا رہے؟ آپ بولیں، ویڈیو آ جائے گی، آپ بولیں اس کے بارے میں منفی پہلو جو ہے اس کے بارے میں۔ علامہ عبد الرحمان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا شاید کوئی پرابلم چل رہی ہے، آپ ارشاد فرمائیں اس کے بارے میں کہ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں میڈیا کا کردار، آپ نے مثبت چیزیں جو ہے اس کے بارے میں تو رہنمائی کی، لیکن جو ہمارے حکومتی معاملات ہیں، جو ریاست کے معاملات ہیں، میڈیا ان کو کس حد تک مدد اور معاونت؟ سوال ہے
کہ جس طرح کہ میڈیا کا ہماری سوشل لائف کے اندر بھی بہت اہم کردار ہے، ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر بھی اس کا بڑا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ملکی نظام کو مؤثر طریقے سے چلانے میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا میڈیا اچھے طریقے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جس طرح کہ آپ نے اسی ہی سوشل میڈیا سے استفادہ کیا اور ایک اچھے پروگرام کو آرگنائز کیا، اسی طرح اگر ہمارا جو میڈیا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہمارا اگر اچھے سے اچھے ہمارے پروگرام کرنا شروع کر دے، اگر ہمارا میڈیا ایمانداری کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دے، اگر ہمارا میڈیا مساوات کا درس لوگوں کو دے دے، اگر ہمارا میڈیا لوگوں کو اپنے فرائض سے بخوبی سر انجام ہونے کے لیے لوگوں کو حقوق بتائے، اسی طرح فلاحی ریاست کے معاملات بتائے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہمارا تو المیہ ہی یہ بن چکا ہے راشد صاحب، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب کی ذات کے اوپر سے توکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دوسرے ممالک سے بھیک مانگنے کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح ہمارا ملکی نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا مؤثر سر کیا بولا؟ جی جاری رکھیے ذرا۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ توکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے اینکر پرسنز، جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، جتنے بھی صحافی حضرات ہوتے ہیں، وہ ان کا توکل نہیں ہے۔ وہ جو بھی سوال کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک سے بھیک مانگنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو سوال کرتے ہیں دوسرے ممالک سے خیرات لینے کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا توکل رہے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود مختار ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو توکل کا درس دیں گے، مساوات کا درس دیں گے، ایمانداری کا درس دیں گے، فرائض سے سر انجام ہونے کا درس دیں گے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی بجائے اگر ہمارا میڈیا جو ہے وہ آپس میں محبت، امن اور اتفاق کے پیغام کو آگے بڑھائے گا تو لوگوں میں یہ چیزیں جو ہے یہ ان میں پیوست ہو جائیں گی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن، سلامتی، اور یہ جو جس طرح سیالکوٹ والا معاملہ ہوا ہے، لوگوں میں یہ عدم برداشت کس وجہ سے آیا ہے؟ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے۔ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر لوگ ہمارے سامنے جگڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو جتنے بھی سیاسی حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھنے والوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی پھر اپنی لائف کے اندر وہی چیز کو فالو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے اس طرح کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں یہ وضاحت کر دیں نا تھوڑی سی کہ حکمران جو طبقہ ہے ان کے بس میں تو ہے نا سب کچھ، وہ چاہیں تو کر تو سکتے ہیں، تو حکمران کس طرح اس کو مینج کر سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جو کانفرنس ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، جس میں میڈیا کا ایک موضوع جس طرح آپ نے ٹاپک رکھا ہے، میڈیا کے ٹاپک کے اوپر ٹاک ہوتی ہے، جس میں پاکستان کے نمائندگان بھی جاتے ہیں، دوسرے ممالک کے نمائندگان بھی جاتے ہیں، وہاں پر ایک جملہ جس کے خلاف میں بہت زیادہ ہوں ذاتی طور پر، یہ جملہ میرا ذاتی ایک نظریہ ہے کہ جملہ غلط ہے، کہ ہمارا میڈیا آزاد ہونا چاہیے اور آزاد ہے، اور پھر اس آزادی کا ہم غلط جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم حکمرانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، مذہب کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم تہذیب کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم ثقافت کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم کسی پہلو کو نہیں چھوڑتے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے فی الفور اس کے اوپر پابندی لگائے کہ میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا میڈیا آزاد ہو کر قید ہے۔ یہ جملہ بڑا سخت میں کہہ رہا ہوں، ہمارا میڈیا آزاد ہو کر بھی قید ہے۔ کچھ جو میڈیا کے چینلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مطلب وہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو بات ان کو کہی جائے وہی کہہ دیا انہوں نے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کا ترجمان میڈیا کو ہونا چاہیے، معاشرے کی عکاسی اس کو بیان کرنی چاہیے، معاشرے کا ترجمان ہونا چاہیے میڈیا کو۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر پابندی لگائے، آزادی کے نام کے اوپر یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صاحب اس کا ایک پہلو اور بھی تو ہے نا، مثال کے طور پہ ہمارے ملک وطن عزیز میں بعض اوقات مسنگ پرسن کا آپ نے اس کے بارے میں سن نہیں رکھا ہوگا، بعض لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حکومت کی طرف سے چینل حضرات جو ہے چینل پر بیٹھے اینکر حضرات ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ ان کا ذکر نہیں کرنا۔ تو یہ تو حق کی طرف نہ ہوا، یہ تو اگر حکمران ایسا کریں گے تو پھر تو اس کے بارے میں تو آزادی چاہیے نا کہ کم از کم عوام کے جو بیسک حقوق ہیں، اگر کسی کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اگر کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس پر بولنا تو چاہیے نا، یہ میڈیا تو فرض ہے، اس کے بارے میں تو یہ آزادی ملنی چاہیے۔ جی حقیقت کے بارے میں آزادی ملنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا میڈیا جب حقیقت سے ہٹ جائے گا، جب وہ دوسروں کی آپ سمجھ لیں بے جا تعریفات کرنے کے اوپر اتر آئے گا
اور جس کے خلاف ان کا ذاتی اناد ہے، ذاتی دشمنی ہے، ان کے خلاف اگر پراپوگنڈا کرے گا تو اس طرح کے تو پھر مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، لوگ تو اغوا ہوں گے۔ اگر حقیقت پر مبنی وہ چیزیں بیان کرے، حقیقت پر اس کے لوگوں کو جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جملہ میرا سن لیجئے گا، اور میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بھی بتانا چاہوں گا یہ جملہ، کہ میڈیا کا جو اصل مقصد ہے وہ الجھاؤ نہیں بلکہ سلجھاؤ ہے، لیکن یہاں پر اس کے برعکس کام ہو رہا ہے۔ ان سلجھانے کے اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کتنے زیادہ پوری دنیا کے اندر ہمارے منفی اثرات جاتے ہیں۔ اس طرح سیالکوٹ والا معاملہ گیا، اسی طرح کچھ چھوٹی بچی ہمارے معاشرے کے اندر قتل ہو جائے تو ہم اس کو ریپ کے کیس میں ڈال دیتے ہیں، ہمارا میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کر ریپ کی صورت میں بتائے گا، حالانکہ یہ حقیقت پہ ایسے نہیں ہوتا۔ میرے سامنے کتنے ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہمارا میڈیا پھر پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک امیج خراب ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنا اپنا فرض، جس طرح آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنا فرض جو ہے اس کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ایمانداری کے اوپر، مساوات کے اوپر، فلاحی ریاست کے معاملات کے اوپر، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ محبت، امن اور اتفاق کا لوگوں کو پیغام دے، لوگوں میں انشاءاللہ عدم برداشت ختم ہو جائے گا اور صبر کا پیمانہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بخوبی اس پیوست ہو جائے گا۔ جی بالکل، اس کے بارے میں جو آپ نے چیز جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات الیکٹرانک میڈیا جو ہے بے مہار ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہوتی ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، جس طرح ریپ کے کیسز ہیں، اگر اس طرح کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو ہفتوں اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں اور کئی ہفتے اس پہ بات چیت چلتی رہتی ہے، تو اور اگر کہیں پہ کسی مرد کا قتل ہو جائے تو اس کو بات نہیں بنائی جاتی، وہ اتنا ٹاک شو میں ذکر نہیں ہوتا، لیکن کوئی اگر عورت ہو جائے قتل کسی بھی وجہ سے تو اس کو جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بے شک یہ چیز ایسی ہے جس پہ جو ہے وہ روک تھام کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو پیمرا ہمارا ادارہ ہے اس کو اس کے بارے میں سختی سے جو ہے چیزیں اخذ کرنا ہوگی اور مسئلے سے باہر نکلنا ہوگا۔ علامہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں اس کے بارے میں کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کے منفی اثرات کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ میڈیا جو ہے اس کا کس طرح کردار ہے منفی اثرات کے بارے میں۔ بے شک یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے تعلیمی نظام پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ تعلیمی نظام بہت زیادہ جو ہے وہ عدم توجہ کا شکار ہو رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے۔ اکثر اوقات جو ہے وہ طلباء میں جب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ طلباء اس کا بے جا استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ان چیزوں کا جب وہ بے جا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی تعلیم پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، یعنی تعلیمی توجہ ان کی بہت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور ان میں جو ہے وہ اخلاقی بے روی جو ہے وہ یہی سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جب طلباء اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب آپ اسکولوں سے نکل کر کالجز اور یونیورسٹیز کی بات کریں تو کالجز اور یونیورسٹیز میں تو باقاعدہ دوران کلاس بھی جو ہے وہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور جب اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آئے، یعنی جب کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو پھر تعلیم تو ہے اس کا تو بالکل جو ہے وہ فقدان ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس سوشل کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت درکار ہے آپ سے۔ جس طرح پہلے علامہ عبد الرحمان صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے اور میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اچھے کاموں کی کھوج کے لیے، مثال کے طور پر جس طرح ہمارے پی پی ایس سی کے ایگزام ہوتے ہیں، سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں، جس طرح یہ کنڈکٹ ہوتے ہیں، یہ تو کرنٹ افیئرس کے بارے میں ہوتا ہے، ان کی زیادہ معلومات ہے، اور اوور آل پوری ورلڈ میں جو کچھ چیزیں طے پا رہی ہیں، جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ان کا استعمال کیا جائے اور باقاعدہ ایک نظم کی شکل کے اندر اکیڈمیز کے اندر، اگر اسکول کالجز کی کلاس رومز کے اندر اساتذہ اس کو ریکمنڈ کریں کہ یہ ٹاک شوز آپ دیکھیں، یہ چیزیں آپ جو ہے دیکھیں، تو یہ تو بھلے کا کام ہے۔ علامہ صاحب آواز آ رہی ہے؟
اسد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں ناظرین کرام اسد صاحب جو ہے ان کو سگنل کی پرابلمز وغیرہ ہیں۔ علامہ عبدالرحمان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ میڈیا جس طرح پہلے آپ کہہ رہے تھے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالہ سے جو قیودات ہیں، جو پیمرا ہمارا چونکہ پہلے ایک آلریڈی ادارہ حکومتی سطح پہ ہے، پیمرا جس کو کہا جاتا ہے، اس کی نگرانی میں سارا میڈیا جو ہے وہ چیزیں دیکھتا ہے، تو پیمرا کو جو ہے کنٹرول کرنا اس کی ذمہ داریاں کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر صرف پیمرا کی حد تک محدود نہیں ہے، جو میڈیا مالکان ہیں وہ بعض اوقات اپنا انٹرسٹ دے کر، جس طرح آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ ملکی چیز کو یا ایمانی چیز کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے بزنس کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہونی چاہیے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے؟ جی، میڈیا کنٹرولرز کی ذمہ داریاں، اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ میڈیا کے جو مالکان ہیں، جو کنٹرولرز ہیں، جو بھی ادارے ہیں جو میڈیا کو چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو میڈیا کے مالکان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ با اختیار ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سوالات اور جوابات کا جو سلسلہ ہوتا ہے سب کچھ انہیں دیکھنا ہوتا ہے، پہلے ہی سب کچھ فکس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی، تو جو بھی مہمان آتا ہے اسے بھی ایک لمیٹڈ سا ٹاپک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس سے تم نے آگے نہیں بڑھنا، تو وہ کھل کر اپنا جو اظہار رائے ہے، کھل کر جو حقیقت پر مبنی اشیاء ہیں وہ ان کو پنہا ہی رکھتا ہے، ان کو عیاں نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ حکمران ہے، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، اور اس کی رایا جو اس کے نیچے ہیں وہ ہیں، اور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو بھی اس وقت سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے جو مالکان ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں، جو پیمرا ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ حکمران ہے، اور ان سے کل قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی رایا کو کس ڈگر پر چلا دیا تھا، تم نے اپنی رایا کو، کیا وہ جب منفی اثرات پھیلا رہے تھے، جب بے حیائی جو ہے اس کا پرچار ہو رہا تھا، جب جھوٹ کے اوپر مبنی ویڈیوز لوگوں کو دکھائی جا رہی تھی، جب بے ایمانی کے معاملات کیے جا رہے تھے، تو تم نے کیا ادھر کردار ادا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ ہی جو ہے یہ حکمران ہے، جو مالکان ہیں ان کو چاہیے کہ جو بھی وہ پروگرام کریں اور ان کو بتانا چاہیے کہ کس موقع پر کیسی بات کرنی چاہیے۔ بہت سارے معاملات ہیں، لائیو ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے عدم برداشت کی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ لگانے کی، ایک دوسرے کو گالیاں بکنے کی، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ مالکان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مالکان اپنے جو بھی اینکر پرسن ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ کس موقع پر کیسی کنورسیشن کرنی چاہیے، ان کی بریفنگ کریں، ان کو جو ہے وہ صبر اور تحمل کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے بریفنگ دیا کرے۔ اسی طرح ہمارا جو پیمرا ہے، پیمرا کو بھی چاہیے کہ وہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اگر تھوڑا سا بھی بے حیائی کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی بھی ہمارے کوئی ڈرامے کی شکل میں، فلم کی شکل میں، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر واضح یہ کرتا چلوں کہ میڈیا کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، میڈیا کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، میڈیا کے اندر جو بے حیائی اور یہ جو اسلام کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو میں سمجھتا ہوں توحید کے معاملے کے اندر اور ختم نبوت کے معاملے کے اندر اور دیگر جتنے بھی اسلامی معاملات ہیں ان کے اوپر ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلا کر اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ ان میں رہ کر جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، دیگر صحافی لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اس میڈیا کے اندر رہ کر اپنا مثبت کردار ادا کریں اور اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ جب آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں گے، مثبت کی معذرت، اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ علماء کرام جو ہے ان کو باقاعدہ، جس طرح بعض تنظیمیں اسلامی جو ہیں ہمارے، انہوں نے باقاعدہ چینل بنا رکھے ہیں، تو کیا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ علماء کرام بھی ایک ایسا چینل خود ترتیب دیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ صحیح اور حق کا پیغام پہنچایا جا سکے؟ کیونکہ ہمارا رونا یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری میڈیا تک رسائی نہیں ہے، میڈیا کو ہم چلا نہیں رہے، دوسرے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور اسلام کے مخالف چیزیں اور پاکستان کے مخالف چیزیں ہو رہی ہیں۔
یہ ہے چیز، تو پھر کیا علماء کرام کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس کے بارے میں؟ جی بہت زبردست. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ حاصل کلام سوال ہے. بہت ہی اچھا آپ نے ایک آج کے سارے ٹاپک کا کنکلوژن کا ایک سوال بتا دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ضروری نہیں ہے بلکہ علماء پر اب یہ واجب ہو چکا ہے. اور جو علماء ایسے جو نالج رکھتے ہیں، دوسرے عالم نہیں کہ جو کسی بغیر کسی مدرسہ کے پڑھے عالم بن گئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر واجب ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر اگر پروگرام ہو رہا ہے، کسی ہال کے اندر پروگرام ہو رہا ہے، 200-300 بندہ دیکھے گا، 400 دیکھ لے گا، 500 دیکھ لے گا. آپ کا پیغام 200-500 بندے تک صرف محدود ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پیغام، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اگر آپ کو کوئی نہیں بلاتا تو کوئی بات نہیں. سوشل میڈیا تو آپ کے لیے پلیٹ فارم ہے نا. یہ صرف بے حیائی کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ صرف اور صرف ڈانس، گانے اور فلموں کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ بنایا گیا ہے، اس میں آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ اس کو ظاہر کریں، آپ اس ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں. آپ کے پاس ایک اور یہاں پہ بات کرنا چاہوں، میں نے کچھ چینلز دیکھے ہیں، میں خود بھی ایک چینل رن کر رہا ہوں. میں نے چینل دیکھے ہیں کہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، وہ گھنٹے گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی اتنی لمبی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، پھر لوگ نہیں دیکھتے. میری یہ ایک ان کو برادرانہ، مخلصانہ، ایک عاجزانہ مشورہ بھی ہے کہ از راہ کرم، از راہ شفقت، از راہ محبت آپ نے جو بھی اپنا مواد اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ مختصر کریں. کیونکہ انسانی فطرت کو بھی دیکھیں، انسانی فطرت کی آپ دیکھیں کہ تحریر کی بجائے اب لوگ ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق لوگ تحریر کم پڑھتے ہیں، مطالعہ کم کرتے ہیں، سنتے زیادہ ہیں. کیونکہ ہمارا میڈیا کی جو اقسام ہے اس میں سے جو ایک قسم ہے وہ سمیع ہے، ایک بصری ہے. بصری کا تعلق ٹی وی چینلز وغیرہ کے ساتھ ہے، بصری کا تعلق MP3 وغیرہ ہوتا ہے جو ہماری آئیڈیا اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوگ ہیں، میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ لوگ تحریریں کم پڑھتے ہیں، ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، اور ویڈیو بھی شارٹ، مختصر سی. آپ اپنا پیغام، مثبت پیغام. آپ کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز تو آ رہی ہے جناب، آواز آ رہی ہے. بولیں آپ اس کے بارے میں. علامہ عبدالرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کو آگے بڑھنا چاہیے اور ویڈیو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، لیکن اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ علماء موجود بھی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن وہ صرف اور صرف بعض مخصوص ایسے عناصر ہیں جن کو تھوڑا سا اگر مشورہ مل گئی ہے تو وہ وہاں فرقہ پرستی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی جو ہے وہ روش اپنا لیتے ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال ہے یا برا استعمال ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے اسد صاحب؟ علامہ عبدالرحمان صاحب آپ اس کو جاری رکھیں. یہ جو میرا سوال ہے یہ آپ کی طرف کنورٹ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ علماء جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، تو یہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ علماء بعض اوقات جو بحث مباحثے کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر تفرقہ بازی اور فتویٰ بازی کے اندر ہی مصروف رہتے ہیں. عوام تک جو پیغام پہنچانا چاہیے، جو غیر مسلم تک پیغام پہنچانا چاہیے، وہ نہیں پہنچ رہا. تو پھر اس کا استعمال مثبت ہے یا منفی ہے؟ جی راشد بھائی، اگر آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر آپ ریسرچ کریں، آپ جتنے بھی یونیورسٹیز نے سوشل میڈیا کے اوپر ریسرچ کی ہے، پاکستان کے اندر جتنے لوگ بھی جن کی تحقیق ہے، آپ تحقیقات کو پڑھیں نا تو آپ کے سامنے یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ ویب سائٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے وہ مستشرقین اور یہودیوں کی ہیں. سب سے زیادہ ویب سائٹس، ہماری اسلام کی ویب سائٹ سب سے کم ہے. اس میں سمجھتا ہوں میں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ صرف اور صرف یہ تفرقہ بازی اور اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سستی شہرت کے لیے، اسلام کے لیے نہیں کریں گے. بڑی معذرت کے ساتھ چند ایک نام نہاد جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سستی شہرت کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اپنا میڈیا بنائیں گے، جہاں پر جائیں گے اپنا مائک لے کر جائیں گے. یعنی اسلام کے لیے نہیں کام کر رہے. اگر اسلام کے لیے کام کرتے ہوتے تو ویب سائٹس بناتے، بلاگز بناتے جس کو لوگ پڑھتے ہیں، پوری دنیا پڑھتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں فیس بک جو ہے وہ 2 ارب لوگ استعمال کر رہے ہیں. 2 ارب لوگ صرف فیس بک، ایک چھوٹی سی ایک ٹریکنگ ایپلیکیشن ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ مختصر سے اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے اور اچھی ایسی باتیں آپ بیان کریں، آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ ذہن میں بات رکھیں ہمارے علماء کرام کہ صرف اور صرف مسلمان ہمیں نہیں سن رہا، ہمیں پوری دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ سنتے ہیں. ہمیں ہندو بھی سنتے ہیں، ہمیں عیسائی بھی سنتے ہیں، ہمیں سکھ بھی سنتے ہیں.
ہمیں مستشرقین بھی سنتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا, یہ جو ہماری ویب سائٹ ہم یوز کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا اس کا جو سرور, اس کا جو نیٹ ورک کا جو سسٹم ہے, یہ سارا یہودیوں کے پاس ہے. ہماری سب سے پہلی جو بات ہے ان تک پہنچتی ہے, وہ ہماری ساری باتوں کو سنتے ہیں. تو جب ہم نیگیٹو پوائنٹ لوگوں کو بتائیں گے, تو فرقہ بازی کے معاملات لوگوں کو بتائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اسلام کی بدنامی ہے. ہم اسلام میں اور ہم توحید میں, ہم ختم نبوت کے معاملے میں, ہم کسی بھی ہم معاملے میں ہم اسلام کو فائدہ نہیں دے رہے, بلکہ ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ ابلاغ صدق تھا, لوگوں تک سچ کا پیغام پہنچانا تھا. اور یہ ابلاغ جو ہے یہ انبیاء سے سلسلہ شروع ہوا ہے. انبیاء نے اپنے اپنے دور میں ابلاغ کا سلسلہ رکھا. اور دیکھیں یہ آخری نبی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ حجۃ الوداع میں کیا تھے؟ وَلَوْ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً, کہ تم جو ہے بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً, کہ تم ایک آیت بھی اگر تمہیں مل جائے دوسروں تک پہنچاؤ, حق بات بچاؤ, جو حق پر مبنی اشیاء ہے وہ لوگوں کو بتاؤ. ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات اگر وہ کتاب سے نکال کر, اتنا ٹائم نکال کر اگر ایک لائن کی ان کو اچھی بات مل جاتی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, اسٹیٹس لگا دیں, فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دیں, انسٹا کے اوپر کر دیں, اپنے پیج کے اوپر کر دیں, یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں. جو بندہ بھی وہ اس چیز کو پڑھے گا تو ظاہری بات ہے اس کا اچھا ہی اثر لے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی, یہ جو ابلاغ صدق ہے, لوگوں تک حق پہنچانا, جس طرح آپ نے بھی شروع میں آیت کریمہ پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ تم تحقیق کر لیا کرو. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی تحریر پڑھیں, جو بھی آیت دیکھیں, جو بھی حدیث دیکھیں, اس کے اوپر خود بھی تحقیق کر لیا کریں. اتنا تو کم از کم کر لیا کریں نا, انٹرنیٹ کا دور ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ اچھائی کے کاموں کے لیے لوگوں کو دعوت دو اور برائی سے روکو. سوشل میڈیا ہمارے لیے پلیٹ فارم ہے بہت اچھا. اس حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی بلغوا عنی, اور اس آیت کریمہ, اور ایک اور آیت کریمہ ان الذکر تنفع المؤمنین, مومنین کو بار بار یاد کراؤ, مومنین کو بار بار جو ہے ان کی یاد دہانی کرواؤ. میں سمجھتا ہوں یہ جو آیات ہیں, اگر اس کے اوپر ہم اس دور میں عمل کر سکتے ہیں, جہاں پر ہم مساجد کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے اوپر اگر صحیح طریقے کے ساتھ ان آیات کا ہم مصداق بن سکتے ہیں, اگر ہم مثبت پیغام پوری دنیا کو اپنا پیغام پہنچائیں. جی بالکل علامہ عبد الرحمان صاحب, آپ نے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھی. ناظرین کرام, بالکل اگر اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے ہر بندہ کوشش کرے کہ میں نے اپنے حصے کا جو ہے اچھا کام کرنا ہے, اچھی خیر کی باتیں جو ہے دوسروں تک پہنچانی ہے, اور صرف پہنچانے تک محدود ہی نہیں رہنا بلکہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو اس جانب راغب کرنا ہے کہ وہ عمل کرے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے. اب ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی, وہ حکومت وقت کر سکتی ہے. اگر ہاتھ سے روکنا ہے تو ہم نے اپنے جو رعایا ہے, جو ہمارے گھر کے افراد ہیں, ان کو, اپنے بیٹوں کو یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو شاید کہہ سکتے ہیں, لیکن وہاں بھی مارنے کی شریعت جو ہے وہ قطعی اجازت نہیں دیتی. تو ہاتھ سے تو ہم نہیں روک سکتے, لیکن دوسرا درجہ جو ہے وہ فبلسان ہی, دوسرا درجہ ہے کہ اپنی زبان سے روکو. کم از کم اس دوسرے درجے کا ایمان تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے, اور اگر زبان کا استعمال ہم سے نہیں ہو پاتا, اپنی تحریر سے جہاں برائی دیکھے وہاں آڑے آنے کی کوشش کریں, وہاں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جہاں برائی دیکھے وہاں نیکی اور خیر کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. تو یقینی سی بات ہے یہ معاشرے میں اچھائی کا گہوارہ جو ہے وہ بن جائے گا. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے کہ ہر کوئی چیز جس کو دیکھا فوراً شیئر نہیں کرنی. اگر آپ یوں شیئر کرتے جائیں گے تو یقین مانیے اگر کوئی بری بات آپ شیئر کر رہے ہیں تو اس کے گناہ جاریہ میں آپ شریک ہو رہے ہیں. آپ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے, خبر آئی ہے اور میں شیئر کر رہا ہوں, لوگوں کا بھلا کر رہا ہوں, حالانکہ اس کے پیچھے اگر تحقیق نہیں ہے, اگر وہ جھوٹ ہے تو گویا کہ آپ جھوٹ پھیلانے کے اندر شامل ہو رہے ہیں, اور یہ جھوٹ جہاں جب تک پھیلتا رہے گا آپ کے لیے یہ گناہ جاریہ بنے پڑے گا. ہم جو چیز شیئر کر رہے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. یہ صرف بعض انگلیوں کا استعمال نہیں ہے, یہ نامہ اعمال میں بھی درج سب کچھ ہو. اگر کوئی ہم تحریر پڑھتے ہیں اچھی لگتی ہے اس کو شیئر کریں, اگر وہاں کو بری چیز ہے اس کو فوراً شیئر مت کر دیا. اسی طرح ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گستاخی پہ مبنی ہوتی ہیں, اشعار اسلام میں جس میں گستاخی وغیرہ ہوتی ہے, اس طرح کے پہلو آتے ہیں, تو ہمارے فوراً مسلمان سادہ لوگ حضرات فوراً اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ دیکھ کس نے گستاخی کی ہے.
حالانکہ اس کی گستاخی کو پھیلانے میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے گناہ کا حصے دار آپ بھی بن رہے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا اگر آپ کے ہاتھ میں، اس کے استعمال کو پہلے سیکھیے، پھر اس کے اچھے طریقے سے استعمال کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے نامہ اعمال بھی ہے، آپ کے لیے سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ فیک جو نیوز ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کا اختیار کرتے ہوئے اور جو حقائق پر مبنی خبریں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے، وہی تجزیے ہوں، وہی تبصرے ہوں جو حقائق پر مبنی ہوں، جو عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ عوام میں کہیں تصادم کی راہ کو ہموار نہ کریں، تشدد کی راہ کو اس کے بارے میں لوگوں کو نہ ابھارے، بلکہ پیار اور محبت سے، جس طرح علامہ عبدالرحمن صاحب نے کہا کہ میڈیا کا کام ہے ساتھ بٹھانا، عوام اور حکمران جو ہے ان کی رائے کو دوسروں تک پہنچانا، عوام کی رائے جو ہے، عوام کی جو زبان ہے اس کو حکمران تک پہنچانا، اور حکمران کے کارنامے جو ہیں وہ عوام تک پہنچانا۔ اصل میں میڈیا کا یہی کام ہوا کرتا ہے، لیکن ہمارے ایسا نہیں ہو رہا، بدقسمتی سے تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے جو پاس چیز ہے، ہم جس چیز کا استعمال کر رہے ہیں، وہ جو میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کل بروز معاشر ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، علامہ عبدالرحمن صاحب آپ کا بھی، علامہ قادری صاحب کا بھی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔